रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकाने माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल व एतिकाफ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रिज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबार लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुँचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमज़ान की पुरकैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिज़ा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहिबजादे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़ारों अंबिया अलैहिस्सलाम हुए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक नस्ल से एक नबी अलैहिस्सलाम हुए और वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इतनी बड़ी फजीलत इनको एक नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में मिल गई और वो दुआ जो थी वो ये थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। रोज़ा जो है वो ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसा काम है, ऐसी इबादत है कि इसकी दीनी फजीलतें देखें तो मरहबा सद मरहबा और दुनियावी फवाइद से भी अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार को महरूम नहीं फरमाता है। सिर्फ रमजान में रोजे रख रहे हैं और रात को गुनाह हो रहे हैं, फिल्में भी हो रही हैं, ड्रामे भी हो रहे हैं, मादअल्लाह टाइम पास के नाम पर लोग पता नहीं वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, टाइम पास के नाम पर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में न जाने क्या क्या देख रहे होते हैं। तो ये भी तो अल्लाह देख रहा है ना, आपका खाना पीने से रुकने को अल्लाह देख रहा है, तो आपकी बुराइयों को भी रब देख रहा है। हालांकि देखा जाए ना तो रमजान में नेकियां करना हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है क्योंकि शैतान को बंद कर दिया गया। अल्लाह ताला ने गोया रहमत के सारे सामान कर दिए हैं, शैतान बंद कर दिया। अब जनाब सारे लोग नेकियां कर रहे हैं, माहौल भी बन गया, एक दूसरे को देख रहे हैं, मस्जिदों में सब जा रहे हैं, रोजे सब रख रहे हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा हो गया, शैतान भी बंद हो गया, सवाब भी बढ़ा दिया, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज यानी हर चीज मैनेज कर दी गई है। अब बंदा गुनाह क्यों करता है? अब हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए कि शैतान बनता तो गुनाह क्यों हो रहे भाई? तो अब गुनाह वो उलमा बड़ी प्यारी एग्जांपल देते ना, अगर कोई साइकिल चला रहा हो और पैडल चलाते 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 बहुत देर तक चलाए और फिर रोक ले पैडल, फिर भी साइकिल तो चलती है ना। तो मसला ये कि चांद नजर आने से पहले तक जिन बुराइयों के हम आदी रहे, अब वो बटन दबाती थोड़ी दूर हो जाएंगी, अब वो हैबिट आपसे करवा रही है, आपकी आदत करवा रही है। तो खुदारा मदनी चैनल के नाजरीन, रोजा रखिए मगर रोजे के साथ अपने आप को गुनाहों से भी बचाइए। रोजा फकत भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बड़ी जिसको कहते हैं ना हार्ट टचिंग हदीस पाक है जिसका खुलासा है कि जो रोजा रखकर भी बुराइयों से बाज नहीं आता उसके भूखे प्यासा रहने को अल्लाह को कोई हाजत नहीं। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत ही प्यारा फरमान मिलता है कि जब बंदा रोजा रखता है तो उसका हर बाल जो है वो तस्बीह करता है। वाह वाह वाह। और बरोज़े क़यामत अर्श के नीचे रोज़ेदारों के लिए जो है वो मोतियों और जवाहिरात से जुड़ा हुआ सोने का एक बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान बिछाया जाएगा। वाह वाह। जो अहाता है दुनिया के बराबर होगा। अब उस दस्तरखान की आप वुसअत देखें कि बयान किया गया कि वो दुनिया के अहाते के बराबर होगा। क्या बात। और इस पर किस्म किस्म के जन्नती खाने, मशरूबात, फल, फ्रूट होंगे। अब हुक्म होगा कि उसे खाएं, उसे पिएं, ऐसो इशरत करें। हालांकि लोग उस दिन सख्त हिसाब में होंगे। उस दिन रोजादारों को ये इनाम होगा कि तुम उस दिन भूखा रहे थे, दुनिया में रोजा रखा था, आज तुम्हारे लिए ये इनाम है कि सब जो है वो हिसाब में जुड़े हुए हैं, रोजादार अलग हो जाएं, इस दस्तरखान पर आ जाएं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गारंटी गोया दी थी कि तुम रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, सेहत पा जाओगे। आज साइंसदान जो है वो इस बात को मानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम पॉलिट करके है, वो कहते हैं कि मैं इस्लामी उलूम को पढ़ रहा था तो अचानक रोजों के चैप्टर पर मेरी नजर पड़ी तो मैं उछल पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को इतनी अजीम शान इबादत और एक एक्सरसाइज दी है। चुनांचे मुझे भी शौक हुआ, मैंने मुसलमानों की तरह रोजे रखना शुरू कर दी। एक तवील अरसे से मेरे मैदे में वरम था और ये तकलीफ मुझे सताती थी, ये दूर नहीं होती थी। जब मैंने इस तरह से रोजे रखना शुरू किए, भूखा रहना शुरू किया, तो 30 दिन के अंदर अंदर मेरे मैदे का ये वरम जो था वो दूर हो गया। और आला हजरत का एक वाकया लिखा हुआ है कि आला हजरत फरमाते हैं कि मैं माह रजब में मेरे वालिद गिरामी ख्वाब में आए और मुझसे फरमाया कि इस बार रमजान में शदीद बीमार हो गए, वाह, मगर रोजा नहीं छोड़ना। आप फरमाते हैं कि तबीब ने बहुत कहा रोजा छोड़ दो, मगर मैंने सरकार अलैहिस्सलाम की इसी हदीस पर सुमू तसिहू, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, मैं वाकई तंदुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं कि सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू व बश्शिरू वला तुनफ्फिरू।
اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ آسانی پیدا کرو اور دشواری پیدا نہ کرو، خوشخبری سناؤ، بشارت سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ دولت پہ گدا دولت پہ گدا سکھا توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ شوق غالب ہو نا ڈاکٹر صاحب، روزے کا شوق غالب ہے جی جی یار مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ تو میرے رب نے مجھ پر فرض کیا ہے، تو وہ طبیب سے جا کر روزے کی رعایت نہیں لے گا، نہیں ہے نا؟ دیکھیں تھوڑی سی وہ آدمی کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ آپ جب طبیب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو آپ چونکہ روزے سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں روزہ رکھوں، تو آپ طبیب کو جا کر ڈاکٹر کو جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ کیا کروں، آپ یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے راستہ بتائیں میں کیا ایسی احتیاط کروں یا دواؤں کی ایسی کیا ترکیب بناؤں کہ میرا روزہ بھی ہو جائے اور میری بیماری بھی جو ہے نا وہ میرے روزے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، اگر آپ طبیب سے مشورہ کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی حل نکال کے ضرور دے گا نا، بالکل دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی سے شوگر کے مریض ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یار مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو مطلب مائنڈ نہ بنائیں، بلکہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، امید ہے کہ وہ آپ کو روزے کے لیے کوئی اس کی صورت نکال دیں گے۔ اب فار ایگزامپل کہ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے جی، اور وہ کیا کرے؟ بلڈ پریشر کے مریض کے اندر بھی یہی آپ قانون لاگو کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس کی غذا پہ تو آٹومیٹکلی روزے کی حالت میں کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم۔ ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں، آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف بزرگ جو گزرے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ کا واقعہ بڑا پر مغز ہے، حکمت بھرا اور بڑی سمجھ والا ہے۔ ہوا یہ کہ آپ سے کسی نے کتاب پڑھنے کے لیے لی، چند دنوں کے بعد کتاب واپس لوٹائی، جب کتاب واپس لوٹائی تو اس پر سالن اور پھلوں کے نشانات تھے، دھبے تھے۔ اب جن کی کتاب تھی وہ خاموش رہے، کتاب واپس لے لی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی آدمی پھر کتاب لینے کے لیے حاضر ہوا کہ ایک اور کتاب دے دے پڑھنے کے لیے۔ وہ شخص لائبریری میں گئے اور لائبریری میں جانے کے بعد کتاب لی، پھر کچن میں گئے، وہاں سے پلیٹ لی اور پلیٹ پر کتاب رکھ کر ان کو دے دی۔ کتاب لینے والے نے کہا کہ حضور مجھے صرف کتاب چاہیے، پلیٹ نہیں چاہیے، میں تو کتاب پڑھنے کے لیے مانگی ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کتاب تو میں نے پڑھنے کے لیے دی ہے، پلیٹ اس لیے دی ہے کہ آئندہ پھل اور سالن کے لیے اس پلیٹ کا استعمال کر لیجئے گا۔ یعنی بہت ہی مختصر سی گفتگو میں بہت بڑی نصیحت کر دی۔ یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ جب بات مختصر سے لفظوں میں سمجھائی جا سکتی ہے تو اس کو اتنی ربڑ کی طرح کھینچنے کا فائدہ نہیں ہوتا، اس پہ بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم جیسا اگر آدمی ہو تو پہلے تو اس کو ٹھیک ٹھاک سنائے،
کہ جب کتاب لینے کی تمیز نہیں ہے تو وہ کتاب لینے کی ضرورت کیا تھی، اس پر پھل کے نشان ڈال دیے تو اس پر سالن کے نشان ڈال دیے۔ اب چیخنے چلانے سے یا اس پر غصہ کر لینے سے نہ اس کتاب سے سالن کے نشان مٹ سکتے تھے، نہ اس کتاب سے پھلوں کے نشان مٹ سکتے تھے۔ ہوتا صرف یہ کہ جو کہتے ہیں نا وہ صبر کا ثواب بھی جاتا رہتا۔ تو اب انہیں موقع ملا، یعنی موقع بھی دیکھنا جو ہے نا یہ بھی ایک کمال کی بات ہوتی ہے کہ نصیحت کرنی کب ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بچوں کی تربیت کے عنوان میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہر بات پر بار بار ٹوکا نہ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی غلطی ہوئی تو آدمی صرف نظر کر لے، دیکھی اندیکھی سمجھتے نا، دیکھا نہیں دیکھا، دیکھا نہیں دیکھا، دیکھا نہیں، لیکن پھر اگر واقعی غلطیاں اتنی جمع ہو گئی ہیں تو پھر ایک ساتھ بیٹھ کر سمجھائے، مگر اس میں بھی اس انداز سے سمجھائے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت تر صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ نیکیاں کرنے کی یقیناً حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، بے کنار ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے انکار نہیں۔ جتنا یقین اور جتنی پختگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر جو بھروسہ تھا، ہم اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کاموں کے اندر کتنی تگ و دو فرمایا کرتے تھے، کتنی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ان کا انداز کیا تھا؟ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا والے کام کرے، جن چیزوں کے کرنے کا اس نے حکم ارشاد فرمایا، جو فرائض ہیں ان پر عمل کرے، واجبات پر عمل کرے، جو ممنوعات ہیں ان سے بچے۔ اب اللہ عبادت کر کے اب رب کی رحمت پر بھروسہ رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اس عبادت کو ضائع نہیں فرمائے گا، جو میں نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق میں نے جو کی ہے، جیسی میں کر سکتا تھا اچھی سے اچھی، اب رب کی رحمت سے امید رکھے۔ مصیبتوں پر صبر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ مصیبتیں بعض اوقات آتی ہیں اور جب آتی ہیں تو پھر آتی ہی چلی جاتی ہیں، اور کبھی کبھار لوگ ہمیں جان بوجھ کر اذیت دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ نادانستہ طور پر اذیت دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اذیت دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جان بوجھ کی اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی معاملہ ہو، چاہے جان بوجھ کر اذیت دے رہے ہوں، چاہے نادانستہ طور پر اذیت دے رہے ہوں، ہمیں کچھ صبر کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ایک سبب بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اٹ مینز یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں اور میرے اور آپ کے درمیان ہیں، مگر ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں میں ایک اور تھوڑی سی بات کرتا چلوں۔ ایک تو قرآن ہمارے درمیان اور ہمارا کنیکشن کتنا ہے قرآن سے، کتنی دوستی ہے قرآن سے۔ دوسری بات، ذرا مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کریں کہ قرآن کلام کس کا ہے، قرآن پیغام کس کا ہے۔
یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور قرآن پورا ہی اللہ کا کلام، مگر اسپیشلی 80 کے قریب مقامات پر رب کریم نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. جی مدی چل کے ناظرین، آپ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. مجھے بتائیے تو صحیح، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں کہ جنہوں نے ایٹ لیسٹ پورا قرآن چلے نہیں سمجھ سکے، ان 80 آیتوں کی تلاوت کی ہو الگ سے، اس کا ترجمہ پڑھا ہو، اس کی تفسیر پڑھی ہو، کسی عالم دین کو پکڑا ہو کہ حضور مجھے بتائیے میرے رب نے مجھ سے کیا بات کی. اتنا بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ کہہ کے جان چھڑا سکو گے قیامت کے دن کہ یا اللہ بڑی بزی لائف تھی، بڑا کاروبار تھا، بڑی مصروف زندگی تھی. آپ ذرا غور کریں نا، آپ اگر سفر پر ہیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ سفر پر ہیں اور آپ نے اپنی فیملی کو کسی ملک سے، کسی شہر سے جا کر خط لکھا اور بڑی محبت سے لکھا، وطن سے دور، اب تو خیر خط کا ٹائم نہیں رہا، واٹس ایپ کر دیتے ہیں، ای میل کر، جو بھی کیا آپ نے، اور کچھ ایک آدھ دن بعد رابطہ کیا کہ آپ کو میرا خط مل گیا تھا، آپ کو میری ای میل مل گئی کہ ہاں مل گئی. آپ سوال کریں پڑھ لیا؟ اور گھر والے کہیں نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں آپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ یار میں نے اتنی محبت سے انہیں خط لکھا اور انہوں نے مل بھی گیا پھر بھی نہیں پڑھا. قرآن مجھے اور آپ کو مل چکا ہے، ہم نے وقت نہیں نکالا پڑھنے کا. اللہ کا کلام، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کمال فرماتے ہیں، کچھ خلاصہ ہے اس کلام کا کہ جب میرا جی چاہتا ہے اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں جو آپ نے وہ خط والی بات کی اس کو باقاعدہ روایت بیان کیا، اے بندے تیرے نزدیک تیرے بھائی کا رتبہ مجھ سے زیادہ بڑھ گیا کہ تو میرا کلام نہ کہ تو اس کا خط جو ہے کونے پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور آج میرا کلام پڑھنے کے لیے تیرا دماغ کہیں اور ہے. اچھا پڑھتے بھی ہے تو مائنڈ سیٹ کہیں اور ہوتا ہے. یوں نہ کرے خدا را، یوں نہ کرے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. نیکی کمانے کا ایک ذریعہ اذان کا جواب دینا بھی ہے. تو جب بھی اذان ہو تو باتیں نہیں کرنی ہے خاموشی کے ساتھ، جس طرح اعلان ہوتا ہے نا کہ نیکیاں کمائیے اذان کا جواب دے کر. تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا بظاہر کوئی بہت بڑا عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت میں داخل کر دیا ہے. اس پر لوگوں کو تعجب ہوئی کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان کا کوئی خاص عمل بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا اور تو کوئی خاص عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی اذان ہوتی تھی وہ سنتے تھے اور اس کا جواب ضرور دیتے تھے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اذان کی آواز آئے تو خاموش رہنا چاہیے، باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اذان سنیں اور اذان کا جواب دینا چاہیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال تھا کہ ادھر ہمارے یہاں پاکستانی لڑکے کام کرتے ہیں، کوئی فیکٹری میں کرتے ہیں، کوئی زمیندارہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. تو کیا ہم اپنی جگہ پہ کسی اور اسلامی بھائی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو دوسرے کا روزہ رکھنا جو پہلی بات انہوں نے پوچھی ہے تو یہ تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ ولا یصوم احد عن احد ولا یصلی، کوئی بھی کسی کی طرف سے نہ تو روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز ادا کر سکتا ہے. ورنہ سارے امیر لوگ جو بندے ہی رکھ لیتے، تہجد بھی پڑھواتے پھر. جی، تو یہ نہیں ہو سکتا. جو روزہ رکھنا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی طرف سے روزہ رکھا جا سکے. البتہ جو شیخ فانی ہوتا ہے، یعنی بڑی عمر کا شخص، بہت بوڑھا ہو چکا اور قوت نہیں ہے اس کے اندر، کمزور ہے، بیمار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکے گا، تو یہاں پہ شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دے. اور فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے اس نے ایک صدقہ فطر دے دیا، 30 روزوں کے بدلے اس نے 30 صدقہ فطر دے دیے، تو اس طریقے سے اس کے روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی قوت لوٹ آتی ہے، طاقت اس کو لوٹ آتی ہے، تو اب اس صورت میں اس کو روزے رکھنا پڑیں گے. وہ فدیہ اللہ کی راہ کے اندر ہو گئے، دوبارہ سے روزے رکھنا، پچھلے بھی رکھنے پڑیں گے اس کو. اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس بات پر قادر ہے، جیسے گرمیاں ہیں، بڑی عمر کا شخص ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، شوگر بہت ہائی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کو دوائی لینا ضروری ہے، نہیں لے گا تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن
سردیوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، دن چھوٹے ہیں اس میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب بھی وہ فدیہ نہیں دے سکتا بلکہ اس کو ان دنوں کے اندر اس کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو فدیے کا معاملہ انتہائی بعد میں آتا ہے جب بندے کو کسی طرح سے بھی قوت باقی نہ رہے. اور اسی طرح رہا یہ ٹف کام کا معاملہ، مزدوری کا معاملہ، تو دیکھیں اس میں شریعت مطہرہ نے بندے کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دینے والا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں قرض کی صورت نہ بن سکے یا کچھ نہ کچھ وہ جمع نہ کر سکے یا تھوڑے رزق کے اوپر وہ گزارا نہ کر سکے. تو یہاں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تھوڑا کام کر کے اپنا گزارا کر سکتا ہے تو تھوڑا کام کرے اور روزہ رکھے. پورے دن کام کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا تو آدھے دن مزدوری کر کے کمائے اور اپنے گھر والوں کا اپنا گزارا کرے اور روزے کو وہ مکمل کرے. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. رمضان المبارک آتا ہے، نیکیاں کمانے کا یہ سیزن ہے، کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین بھی تو ہے نا کہ جو رمضان شریف کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے اس کی ناک خاک آلود ہو. اب آپ بولتے ہیں یہ کمانے کے دن آ گئے، تو یہ آپ کو بولا کس نے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ کمانے کے دن ہے؟ یہ نوٹے کمانے کے دن ہے؟ یہ کہاں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ ساری رات تجارت کرو؟ چلو کاروبار کرنا ہی ہے رات، تو کم از کم نمازیں تو سکون سے پڑھ لو، تراویح تو سکون سے پڑھ لو. راتوں کو تجارت کرنے والوں، کام دھندا کرنے والوں، رمضان شریف کو کمائی کا سیزن سمجھنے والوں، کان کھول کے سنو. جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز محشر اٹھایا جائے گا. الامان والحفیظ. تو میرے تاجر اسلامی بھائیوں، بزنس مین بردرز، پلیز اپنے حال پر رحم کیجئے اور بزنس میں ایسے بزی مت ہو جائیے کہ آپ نماز چھوڑ بیٹھیں. نماز از فرسٹ، بزنس آفٹر نماز. افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. تو یا خدا
टूटी फूटी दुआएं महबूब करीम के सदक़े में। या अल्लाह हमें खाली हाथ ना लौटा, हमारे हाल पर रहम कर दे, हमारे हाल पर रहम कर दे, हमारे घर बार पर रहम कर, हमारे रिश्तेदारों पर रहम कर, हमारे माँ बाप पर रहम कर, सारी उम्मत पर रहम कर दे। और अल्लाह ऐसा करम कर दे जब हम दुनिया से रुखसत हो हम ईमान सलामत लेकर जाए। इसके बाद आपने नसीहत, इस्लाह इंसानियत, हुस्न मुआशरत और सबक आमूज वाक़यात पर मुश्तमिल सिलसिला मेरे रब का कलाम मुलाहजा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। लबीद बिन आसम ये एक यहूदी था। इसकी बेटियों ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किया और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक और आज़ाए ज़ाहिरी पर इसका असर हुआ। जी हाँ, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो आज़ाए ज़ाहिरी हैं और पर इसका असर हुआ, कल्ब और अक्ल और एतक़ाद पर कुछ असर ना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज़ा जैसे हाथ वगैरह जिसको ये आज़ाए ज़ाहिरी कहते हैं ना, आज़ाए ज़ाहिरी पर तो इसका असर जाहिर हुआ जादू का, लेकिन कल्ब और अक्ल और एतक़ाद पर इसका कोई असर ना हुआ। अच्छा, चंद रोज के बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज की कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और जादू का जो कुछ सामान है वो फुला कुएं में एक पत्थर के नीचे उसको दबा दिया गया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को आपने भेजा कि उन्होंने कुएं का पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया। तो पत्थर उठाया तो इसके नीचे से खजूर के गाबे की थैली निकली। इसमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, बाल मुबारक जो कंघी से बरामद हुए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कंघी के चंद दंदाने, कंघी के जो दांत होते हैं तो कंघी के चंद दंदाने, एक डोरा या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिरहें लगी थी और एक मोम का पुतला जिसमें 11 सुइयां चुभी थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सब हाजिर किया गया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े पर कुरान मजीद की 2 सूरतें नाजिल फरमाई, सूरह फलक और सूरह नास। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं। हर एक आयत के पढ़ने के साथ साथ एक एक गिरे खुलती जाती थी। जब सब गिरे खुल गई तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गए। इस वक्त कुरान मजीद की ये दोनों सूरतें इस वाक़े पर नाजिल हुई थी और जाहिर है कि ये एक बात हमारी मालूमात में होनी चाहिए कि जादू यह हक है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ और ये भी याद रखिए कि इस तरह कुरान मजीद की आयत के ज़रिए और बात कलाम के ज़रिए इस तरह जादू और दीगर चीज़ों के इलाज होते हैं। यानी तावीज़ और अमल जिसमें कोई कलिमाए कुफ्र या शिरक ना हो जायज़ है, खासकर वो अमल जो आयात कुरानी से किए जाएं। इसके बाद आपने खाने के मनाजिर को मुलाहजा किया। आइए अब इसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी, मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ سلسلہ مدنی مذاکرہ بعد تراویح مدنی چینل بنگلہ اور انگلش ٹرانسمیشن میں براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، جبکہ سحری و کھانا اور عاشقان رسول کے تاثرات بھی پیش خدمت ہیں۔ رمضان المبارک میں افطار پارٹی سحری وغیرہ میں بھی کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مہنگائی کا رونا ہو کہ بہت سارا اناج ضائع ہو جاتا ہے، تو بہرحال کہ افطار میں کھانا اتنا پکائیں کہ جتنا کھایا جائے، اور اگر بچ بھی گیا تو کسی کو کھلا دیا جائے۔ آخرت کا حساب ہم نہیں دے سکیں گے، واللہ کوئی بھی آخرت کا حساب دینے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں بعد فجر مدنی حلقہ ہوا، جس میں نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے قرآن پاک سے 3 آیات بما ترجمہ تفسیر سے درس دیا اور مدنی مذاکرے کی دہرائی کرائی گئی۔ بڑھتے ہیں ملائیشیا کی جانب، جہاں عاشقان ماہ اعتکاف کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ یو کے مختلف علاقوں سے مدنی کاموں کے کچھ مناظر، مدنی قافلوں کا سفر، جبکہ برمنگھم یو کے میں حضرت مولانا محمد فرحان صدیقی صاحب مدہ ذلہ العالی نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ اسلام آباد کمیونٹی سینٹر میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکا کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اپنے امتی کے لیے اس بات کی بشارت دی، یعنی جو میری امت تک ان کے دین کے معاملے کی 40 حدیثوں کو پہنچا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ایسے شخص کو علماء اور فقہا کے گروہ کے اندر اٹھائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آیا، انہوں نے ایک زبردست کتاب اربعین کے نام سے لکھی، جس کو اربعین نوویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو پورا نام ہے وہ الاربعین من مبادئ الاسلام و قواعد الاحکام کے نام سے ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وہ احادیث طیبہ جمع کی ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد ہیں اور احکام کے قواعد ان احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ امام محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الاربعین النوویہ ہے۔ یہ یقیناً وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک قبولیت عطا فرمائی، مقبولیت تامہ عطا فرمائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کے بعد سے لے کر بلا مبالغہ اس کتاب کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی جا چکی ہیں، یعنی ہر دور کے اندر علماء نے اس کتاب کا اہتمام کیا۔ بڑے بڑے مجتہد علماء نے، بڑے بڑے نامور علماء نے، مثال کے طور پر امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 7ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، یہ زبردست عالم دین ہیں۔ انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کی شرح کی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہمارے درمیان مشہور و معروف ہے، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی۔ امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین ہیں، محدث گزرے ہیں، صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث احناف ہیں، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی۔ یعنی علماء ہر دور کے اندر اس کتاب کی شروحات لکھتے ہوئے آئے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر، عربی کے اندر، فارسی کے اندر، اردو زبان کے اندر، انگریزی میں ان احادیث طیبہ کی شروحات لکھی جاتی رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو بہت ہی بڑا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی تھی کیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ عالم الزہاد ہیں اور آپ زاہد العلماء ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے الاربعین کے نام سے۔ خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے جو ابھی ہم نے بیان کی 40 حدیثوں کے حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات کو سنتا ہے
اس کو یاد رکھتا ہے اور ویسے ہی آگے پہنچا دیتا ہے جیسا اس نے سنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حاضر ہے وہ غائب تک بات کو پہنچا دے۔ یوں ہی حدیث مبارکہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی بات میں نے بیان کی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ تو ان تمام احادیث طیبہ کی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان 40 حدیثوں کو یہاں پر بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری فرمایا کہ دودھ میں پانی ملانے پر منع تھی۔ آپ کا ایک انداز تھا کہ آپ اپنے یہاں دورہ فرمایا کرتے تھے کہ رعایا کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس پہ سے آپ کو ایک گھر سے آواز آئی اور ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا کہ ماں امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ ابھی کوتری امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا کہ ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے مگر ان کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بچی کی آواز کانوں میں گئی تو آپ تو مطلب فدا ہو گئے کہ یہ کیسی اللہ کی نیک بندی ہے، اور آپ نے گھر پہ جا کر اپنے بچوں کو آفر کی کہ تم میں سے کون اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ صرف اس بچی کی ایمانداری، اس بچی کی نیک نیتی، اس بچی کا خوف خدا والا ذہن آپ کے سامنے آیا، اور وقت کے امیر المومنین نے اپنے شہزادوں کو کہا کہ تم میں سے کون سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک شہزادے تیار ہو گئے، وہ نظر والے تھے نا عمر فاروق اعظم، ماشاءاللہ تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر المومنین عطا کیا۔ یہ دیکھیے ایک وہ وقت تھا۔ اب یہ چوری اگر کوئی ادارے کا شخص نہیں بھی دیکھ رہا یا دیکھ رہا ہے تو وہ بددیانت ہے، اگر وہ ایسا کچھ کر رہا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ کیوں بجلی چوری کر رہے ہیں اور آپ کی کنڈے لگا رہے ہیں، اور یہ تو جیسے لگتا ہے کہ پورا مشترکہ طور پر ایک چوری ہو رہی ہے۔ جی اچھا، یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے جس کی طرف آپ کو جو ہے نا اس پر بھی مدنی پھول دینے چاہیے کہ بعض اوقات مثال کے طور پر وہ ایک دو جو ذمہ داران ہیں وہ اس جگہ گئے تو جو وہ اس علاقے میں جو سپلائی جاری ہے اتنی وہاں سے ریکوری نہیں آ رہی، یعنی اتنے پیسے آ نہیں رہے، لیکن بجلی تو یعنی مثال کے طور پر 10 کلو بجلی جاری ہے اور جو ہے نا 3 کلو کے پیسے آ رہے ہیں، تو وہ ان سے تو پوچھتے ہیں بھائی تمہارے علاقے میں 10 کلو بجلی جاری ہے۔ اب وہ گئے کنڈے ونڈے اتارنے کے لیے، اب کنڈے اتارنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے کنڈے اتارو گے، آؤ ذرا اتارو، وہ جمع ہو گئے سارے جن سب کے کنڈے ڈلے ہوئے، وہ تو سب یعنی مل ملا کے اب چوری اور سینہ زوری۔ اس سے یہ بھی نقصان ہے کہ ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں بجلی کی چوری ہو رہی ہے۔ ہاں جی، اور پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس نے چوری نہیں کی وہ بھی بیچارہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے کہ وہ بھی تنگ ہوتا ہے کہ لائٹ جا رہی ہے۔ اور ان 4-5 کنڈوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر 4-5 کنڈے کہاں تھے، یہ تو ہول سیل مگر 3-4 دوسرے علاقوں میں لگے بھی ہوتے ہیں نا، کنڈوں کے ہول سیل کی دکان کھلی ہوئی میلے کے اندر، بالکل ایسا ہی تھا۔ اور جو نہیں لگا رہا تو وہ بھی تو آیا نا اس پیٹ میں، اس علاقے میں۔ ویسے اپنی قوم اور ملت کی بھی بھلائی اس میں ہے، اپنے وطن عزیز کی خدمت بھی اسی میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اسی میں ہے کہ آپ اپنا کنڈا نکال دیں، اور ایسا ویسا مطلب کہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بجائے کہ جناب ہم تو دیکھ لیا نے اس قوم نے کیا دیا، اس ملک نے کیا دیا، اس وطن نے کیا دیا، خالی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، بجلی جا رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ممکن ہے کہ یہ شاید اس طرح کی باتیں سن کے بھی کر رہے ہیں، بھائی ان کو خالی باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں، تو بھائی باتیں کر تو رہے ہیں ہم لوگ، ہم تو چوری کی بجلی نہیں استعمال کر رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، تو آپ بجلی چوری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی بجلی چوری نہ کریں، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ قوم کا بھی بھلا ہو، امت کا بھی بھلا ہو، اور آسانیاں رہے نا۔ جی الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مچھلی 12 گھنٹے پانی سے باہر رہ سکتی ہے، یہ نہ صرف ہوا میں سانس لے سکتی ہے بلکہ زمین پہ بھی بآسانی چل سکتی ہے۔ کیا یہ مچھلی بھی دریائی جانور کہلائے گی اور کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ مچھلی کا تعلق تو پانی سے ہی ہوتا ہے،
اب یہ ڈبل 12 گھنٹے جی لے یا 63 گھنٹے بھی جی جائے تب بھی یہ مچھلی ہی ہے، اور مچھلی حلال ہے۔ البتہ سمندر میں یا پانی میں طبعی موت مر کر الٹی تیر جاتی ہے تو اب یہ حرام ہے، یہ نہیں کھائی جائے گی۔ تو ایسی مچھلی جو پانی کے باہر زندہ رہ سکتی ہے 1 دن 2 دن، تو اس کا بھی شکار جائز ہے، جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو۔ اگر میں رمضان شریف کے پورے روزے رکھوں تو کیا مجھے رمضان شریف کا پورا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو یہ مدنی منیا ہیں بڑے فائدے میں، گناہ کرے تو گناہ نہ ملے، نیکی کرے تو ثواب ملے۔ ان کا دھندا ایسا ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، نہ ان کو اخلاص کے مسئلے ہوتے ہوں گے، نہ ریا کے مسئلے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں پڑتی ہوگی۔ تو بچوں کی نیکی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور نابالغ بچوں کی نیکی پر ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ آس پاس ندی نالوں میں جا کے نہاتے ہیں اور ڈبکی وغیرہ لگاتے ہیں، کیا آیا کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اگر ناک میں پانی چڑھ گیا تو ناک میں جب پانی چڑھ جائے گا اور اب یہ منہ میں آ گیا تو اس کا مطلب حلق میں تو جائے گا نا، دماغ میں جائے گا، تو اس طرح دماغ میں چڑھ جانے سے پانی، جبکہ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ یاد نہیں تھا تو پیٹ بھر کے کسی نے کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں جاتا۔ تو روزہ یاد نہیں تھا اور پانی ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔